बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। अहम डेवलपमेंट्स आपके सामने रखता हूं। सबसे पहले अभी जो तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमाओं की वापसी दोबारा छलांग लगा के तैयारी है। इमरान खान से मुलाकात में कुछ मंजूरी भी हुई। 5 लोगों के नाम सदाकत अली अब्बासी हैं, फवाद चौधरी, उस्मान डार हैं, अली नवाज अवान हैं। इन्हें दोबारा तहरीक-ए-इंसाफ में वापस और बाकी लोग भी नंबर में। इसके साथ 18 महीने और 3 साल का एक मनसूबा, जो बड़ी अहम तफसीलात हैं वो मैं आपके सामने रखता हूँ। एक जज के खिलाफ एक्शन भी शुरू, इदारे मुतहरिक हैं। वो 6 जजेस जिन्होंने ख़त लिखा, उनके बारे में भी बहुत बड़ी खबर। अभी जर्मन सफ़ीर के साथ आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट में जो मुकदमात हैं बुलंद तरीन सतह पर 57,000 मुकदमात, एक साल में 4500 मुकदमात का इजाफा, और 3,500 एप्लीकेशनें इस वक्त इंतज़ार में हैं। अरशद शरीफ केस में बड़ी अहम पेशरफ्त, हामिद मीर ने बेड़ा उठाया। और सानिया गुजरांवाला अब क्या हुआ, सूमोटो एक्शन क्या था, तहरीक इंसाफ का एहतजाज है, आपको पता है। एक और 9 मई बनाने का मंसूबा भी है। हुकूमती वज़ीर ने एक बाकायदा इशारा दिया, इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से पूरा पैगाम रसां के ज़रिए आया कि आने वाले दिनों में क्या मंसूबा बनेगा। स्वाबी इंटरचेंज पर जो धरना है उसमें अलीमा खान भी पहुँच गई, फैसल जावेद की भी शिरकत हुई, कारकुन वहाँ बड़े पुरजोश हैं। और सोशल मीडिया की एक दफ़ा फिर पॉलिसी नहीं बनाने जा रहे हैं। अली अमीन गंडापुर के ख़िलाफ़ जो मुकदमा था वो भी ख़त्म हुआ। खैबर पख्तूनख्वा के लिए एक नए गवर्नर का नाम भी सामने आ रहा है। और जो दौरा है सऊदी अरब, जो शहबाज शरीफ का और क्रिकेट टीम का हिंदुस्तान का दौरा। लेकिन सबसे पहले तहरीक इंसाफ को रोकने के लिए, अभी कल रात आपने मुजीबुर रहमान शामी के साथ मेरा इंटरव्यू देखा होगा, इरफान कादिर का भी, और फिर मौजूदा रहनुमाओं के जो बयानात आए, और सबसे बढ़कर इस्टेब्लिशमेंट के जो तर्जमान है फैसल वाडा, उसने अदालती निज़ाम में जो बड़ी तब्दीलियाँ करने जा रहे हैं, बहुत बड़ी, और बहाना वही कि 9 मई की वजह से हमें कानून बदलना पड़ रहा है। इल्ज़ाम ये लग रहा है कि इमरान खान पर 9 मई के वाक़े के बाद 2 जजेस की तरफ से कॉल आई कि आपका ये केस हम नहीं चलने देंगे, इस केस को हम ख़त्म करेंगे, अब कानून को बदलना पड़ेगा। हकीकी मानों में लोग जानते हैं कि 9 मई एक झूठा बयानिया था जो दुनिया की किसी भी अदालत में किसी भी जज के सामने नहीं टिक सकता, क्योंकि शहादतें इसमें मौजूद नहीं, चालान इसका हुआ नहीं, CCTV फुटेजेस मौजूद नहीं, छोड़ के जाने वाले इस्तेकाम में चले गए। 9 मई खुद करवाया गया, फुटेजेस गायब की गई, इसके सारे सबूत आप देखें। हर ट्रायल कोर्ट में, हर अदालत में 9 मई के मुल्ज़मान को अदालतों ने रिहाई दी, वो चाहे रावलपिंडी की अदालत हो, लाहौर की अदालत हो, इस्लामाबाद की अदालत हो, जहाँ भी 9 मई के केसेस लगे वहाँ मुल्ज़मान को इंसाफ मिला। इवन कि मास्टरमाइंड खदीजा शाह जो उन्होंने बनाई उसे भी मिला, क्योंकि शवाहिद नहीं थे। ऐसे ऐसे ब्लंडर, सिर्फ सनम जावेद का अगर आप केस देख लें तो सर पकड़ के बैठ जाएं कि एक लड़की किस तरह इतने सारे शहरों में बैक वक्त आग लगाती रही। अब इमरान खान को उलझाने के लिए पूरे का पूरा निज़ाम अदालत का बदलने का मंसूबा है। ये जजेस जानते हैं कि फैब्रिकेटेड झूठे केसेस हैं, जब वो स्टैंड लेते हैं तो खुफिया इदारे दबाव डालते हैं। अब 6 जजेस ने उस पर खुल के बगावत तो की, दूसरे मानों में पूरे सिस्टम से बगावत की, लेकिन इस बगावत को कुचलने के लिए और अदलिया को हमेशा के लिए नकेल डालने के लिए अब अदालती निज़ाम को बदलने की पूरा ओवरहॉलिंग, इसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट की जो भेजी हुई तजावीज़ है अभी 6 जजेस के मामले में, उसमें उन्होंने कहा कि 7 दिन में रिपोर्ट जज ने लाजमी देनी है मुदाखलत की, वरना वो मिसकंडक्ट का मुजरिम होगा। सिविल जजेस, हाई कोर्ट, ये तमाम मुदाखलत से आगाह किया जाएगा। एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी को बताया जाएगा कि ये लोग हमें तंग कर रहे हैं, ये मामला है। अब चूंकि इमरान खान को देखें सियासी तौर पर इस सिस्टम से निकाल नहीं सके, 8 फरवरी को अवाम ने साबित कर दिया, इसलिए अदालती ढांचे को बदल कर ये तब्दीलियाँ आईनी तरमीम के जरिए सिर्फ और सिर्फ इमरान खान और तहरीक इंसाफ पर एक बड़ा तजर्बा। ये पहले तजर्बा 1.5 साल के लिए कोशिश करेंगे, उन जजेस को भी ऑन बोर्ड लेंगे जिन्होंने कल, आपको पता है अभी मुमकिना तौर पर जो नए चीफ जस्टिस हैं मंसूर अली शाह, क्योंकि काजी फायज़ के तो 180 दिन है, 6 महीने सरकारी तौर पर तो ये नौकरी पर मौजूद नहीं होंगे, उसके बाद तो जस्टिस मंसूर अली शाह हैं। अब उन्होंने भी बड़ा वाज़ेह पैगाम जो दिया कि इदारों की मुदाखलत जो है वो बर्दाश्त नहीं होगी, अदलिया को आज़ाद करना है। तो इसलिए अब काजी साहब को आईनी तरमीम के ज़रिए उम्र बढ़ाकर जजेस को एक लंबे अरसे के लिए रखने का मंसूबा है। ये इन 18 महीनों में अदालत में इस तरह की इस्लाहात लाना चाहते हैं कि एहतसाब के नाम पर फिर इमरान खान की ज़मानतें ना हो सकें। ये तमाम मंसूबे अपनी मर्जी से चलाएं। अगर ये ना चले तो फिर 3 साल का मंसूबा, फिर 5 साल का मंसूबा। वैसे इस तरह के मंसूबे माजी में ज़ियाउल हक ने भी बनाए हुए थे बेनज़ीर भुट्टो को रोकने के लिए, वो आमों की पेटी आ गई अचानक। इसी तरह के मंसूबे परवेज़ मुशर्रफ ने भी बनाए थे, लेकिन वो भी देख लें फिर क्या किस तरह निकला। अयूब खान ने भी बनाए हुए थे, घर से फिर आवाज़ें आईं। इसी तरह के मंसूबे फिर अल्लाह भी बनाता है और अल्लाह कामयाब होता है। ये सब के सब इनके मंसूबे धरे के धरे रह जाते हैं। और ये बारीक वारदातें जो है उसमें ये नवाज शरीफ को भी रगड़ा लगाएंगे, एहतसाब उसका भी नाम डालेंगे ताकि वारदात समझ ना आए। अब यहाँ देखें, वकला को जो पाकिस्तान के कानून और जजेस हैं, इन सब के लिए एक बहुत बड़ा इम्तहान है आज़ाद अदलिया के लिए। अगर ये ना खड़े हुए तो पाकिस्तान हकीकी मानों में तबाही और बर्बादी की तरफ जो जा रहा है, वापसी मुमकिन नहीं होगी। ये वो नुकसान होगा कि आप सोच नहीं सकते, क्योंकि कानून के खिलवाड़ का आप सिर्फ एक केस से अंदाज़ा करें, खान के ऊपर जो उन्होंने ड्यूटी मजिस्ट्रेट ज़ेबा चौधरी के बारे में बनाया कि जी खान ने धमकी दी, केस चल रहा है।
اب انہوں نے خان نے یہ کہا تھا کہ جب ہم طاقت میں آئیں گے تو قانون کے کٹہرے میں لائیں گے. یہ کوئی ایسا جملہ نہیں تھا کہ اس پہ کوئی توہین ہو, تضحیق ہو, کوئی کیس بنے, لیکن کیس بنایا گیا. اب آپ دوسری طرف 6 ججز کا معاملہ دیکھیں جنہیں پورے خطوط لکھ کے بتایا کہ کس طرح ان کے خاندان کو, اہل خانہ کو اٹھایا گیا, اغوا کیا گیا, کمروں میں, بیڈ رومز میں, باتھ رومز میں کیمرے لگائے گئے, بہنوئی کو کرنٹ لگایا گیا. یہ سارا معاملہ آپ نے دیکھا, لیکن کوئی توہین عدالت تو دور, اس پر بات تک چیف جسٹس کی طرف سے نہیں آئی. اب عمران خان کے خلاف یہ جو کیس بنایا گیا, اس پہ تمام دلائل پچھلے جج کے مکمل ہو چکے, انہوں نے جج بدل دیا. خان خود تمام پیشیوں پر خود پیش ہوا اور خود جج کے پاس جا کے معذرت بھی کی, لیکن یہ کیس اس لیے چل رہا ہے کہ سیاسی ٹیکنیکل بنیادوں پر اس کی سماعت آج بھی ملتوی کر دیں اور رگڑا لگائیں. اب اسی طرح قانون میں تبدیلی کر کے یہ تباہی اور بربادی لائیں گے, کیونکہ خان کو خاموش کروانا ہے. ابھی آرٹیکل 19 کہتا ہے کہ آزادی اظہار رائے, آپ خاموش نہیں, لیکن جج کہہ رہا ہے خود کہ کیس کے دوران عمران خان کو آپ بول نہیں سکتے, بیان نہیں دے سکتے, اداروں کے بارے میں بات نہیں کر سکتے. 2.5 مہینے ہو چکے الیکشن کو, دھاندلی کے حیرت انگیز انکشافات موجود ہیں, لیکن مجال ہے کوئی آگے سے ہل بھی جائے. آئین بری طرح معطل ہے. چیف جسٹس 6 ججز کی درخواست سننے کو تیار نہیں, وہ یہ ماننے کو ہی نہیں تیار کہ اس کے دور میں کوئی مداخلت ہوئی, حالانکہ اس کی آنکھوں کے سامنے عمران خان کے کیسز کو رات 12 16 گھنٹے جس طرح چلایا گیا, جس طرح عدالتوں کھلواڑ ہوا ٹرائل میں, جو ججز کا معاملہ ہے, پھر انتخابی نشان سے لے کے جو تحریک انصاف کے ساتھ وہ سب آپ جانتے ہیں. ابھی دیکھیں بابر ستار کے خلاف جو کردار کشی کی پوری ایک مہم شروع کی گئی, کیونکہ ان ججز میں سے ایک ہے. اب بشرا بی بی کی آڈیو لیکس کا جو کیس ہے, وہ درخواست ہے, یہ جج بابر ستار سن رہا ہے. اب اس آڈیو لیکس کیس میں بشرا بی بی سردار لطیف کوسا سے بات کر رہی ہے, وہ ریکارڈنگ انہوں نے کی. اب جب کیس چلا, جج بابر ستار کے پاس آیا, اس نے باقاعدہ نوٹ لکھا کہ خفیہ ادارے یہ ریکارڈنگ کر رہے ہیں, ساروں کو بلایا, چیئرمین پیمرا سمیت باقی 4 ادارے بھی, کہ اس پورے کیس میں آئے, آپ بتائیں کس طرح آپ آڈیو لیکس کرتے ہیں. کیونکہ ماضی میں آپ کو پتہ ہے آڈیو لیکس ہمیشہ اسی طرح ہی بنتی نہیں. عمران خان لان میں کرتے تھے اپنی کانفرنس جو میٹنگ کرتے تھے. اب جج بابر ستار کو زبردستی سماعت سے معذرت کے لیے کہا جا رہا ہے کہ آپ اس کیس کو نہیں سن سکتے, ہٹ جائیں, کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ اگر یہ آڈیو لیکس کیس میں ایک دفعہ شروع ہوا تو پھر خفیہ اداروں کی جو اس مداخلت ہے وہ سامنے آ جائے گی, سارے کیسز کا معاملہ کھل کے بالکل عوام کے سامنے, دنیا کے سامنے آئے گا. اسی لیے جج بابر ستار نے یہ معاملہ اٹھایا تھا, اور یہ کیس جڑا ہوا ہے براہ راست مداخلت سے, جو بیڈ رومز اور باتھ رومز میں کیمرے ہیں ان سے بھی, اسی کا ایک تسلسل ہے, اور یہ دباؤ کا سلسلہ بھی اسی کا تسلسل ہے. آج جو اسما جہانگیر صاحب کی کانفرنس ہوئی, وہاں پہ دیکھیں چیف جسٹس جو آنے والے چیف جسٹس ہیں ممکنہ منصور علی شاہ, انہوں نے اس کانفرنس میں بڑے واضح انداز میں کہا کہ ہم عدالتی معاملات میں کسی صورت میں مداخلت برداشت نہیں کریں گے. اداروں کو دھمکی دی کہ بڑے غور سے سنیں کہ آپ عدالتی نظام کو کمزور کریں, کہ انہیں پتہ چل کہ اصلاحات کے نام پہ واردات ہو رہی ہے. اب ان معاملات میں خود منصور علی شاہ نے زیادہ بات اس لیے نہیں کہ معاملہ کیس چل رہا ہے. اب قاضی فائز صاحب کو بھی اس کا احتساب کرنا ہوگا, وہ سوچنا ہوگا کہ وہ کچوریاں کھانے میں, تجاوزات میں, فٹ پاتھ کلیئر کرنے میں, کراچی میں وکلا کے باتھ روم ٹھیک کرنے میں, اور اپنی بے خبری کو خبر کا عالم لیں, دیکھ لیں ملک کا وزیر اعظم کون ہے, گورنر سندھ کون ہے, تھوڑا بہت سوشل میڈیا بھی دیکھ لیا کریں. کیونکہ جسٹ منصور علی شاہ نے جو بات کی نا, ایک چیف جسٹس آتا ہے ایک طرف لے جاتا ہے, دوسرا آتا ہے دوسری طرف لے جاتا ہے, تو یہ معاملہ وہی ہے. اس کانفرنس میں سب سے اہم بات خفیہ اداروں کی عدلیہ میں مداخلت کی وجہ سے اسما جہانگیر ایک باغی کہلاتی تھی. آج وہیں وفاقی وزیر قانون کھڑا ہو کے کہہ رہے تھے کہ سوشل میڈیا پر پابندی لگانا ہم لگائیں گے, کیونکہ باقی دنیا میں ممالک میں, اور بھائی ہندوستان میں وہ کیوں نہیں در تراٹی پہ لگاتے, جس نے مودی کی پوری حکومت ایکسپوز کی, اسے کوئی خطرہ نہیں, مودی کو اس کو انہیں بڑا خطرہ ہے ہر چیز میں. بہرحال وہاں موجود طلباء بھی تھے, جرمنی کا سفیر بھی تھا, اس نے فلسطین کی مخالفت میں, آپ کو پتہ ہے ان کے ایک نعرے بھی لگے طلباء کے, ان کو اٹھا کے لے گئے, پتہ نہیں اللہ جانے اب ان بیچاروں کے ساتھ کیا سلوک کریں گے. اچھا, اسی ساتھ عدلیہ کے ساتھ ہی ارشد شریف شہید کا کیس ہے, اس کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن کی قیام کی حامد میر درخواست لے کے گئے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں, اور یہ بڑا اچھا کام ہے. دیکھیں حامد میر کو آپ پسند کریں نہ کریں, یہ معاملہ خراج تحسین کا, جو شخص بھی ارشد شریف شہید کا کیس اس طرح لے کے جائے گا, آواز اٹھائے گا, اس کا ساتھ دیں لازمی, کیونکہ یہ معاملہ ارشد شریف شہید کا نہیں ہے, یہ آزادی صحافت کا, جس طرح ہم عدلیہ کی میں بات کر رہا ہوں. تو یہ کیس دیکھیں جوڈیشل انکوائری کی طرف جاتا ہے, اس کی انکوائری ہوگی یا نہیں, یہ بھی بڑا اہم معاملہ ہے. دوسرا جو مفاہمت کے نام پہ بڑے بیانات آ رہے ہیں شہریار افریدی کا خاص طور پر, مفاہمت دیکھیں نہیں ہو رہی, نہ ہو سکتی ہے. اس میں 2 فریق ہیں, ایک کے ساتھ 90% ملک کھڑا ہے عمران خان, دوسرے کے ساتھ چند سیاسی اداکار, صحافتی گید, کاروباری ڈیلر ٹائپ رہنما. خان کو کہا جا رہا ہے ان ڈیلروں سے بات کرو, جبکہ عمران خان جانتا ہے کہ یہ مذاکرات جب تک برابری کی سطح پر نہیں ہوں گے, نہ ان مذاکرات کی اہمیت ہے نہ مطالبات کی. عمران خان بھاری اکثریت سے الیکشن جیتے ہوئے ہیں, یہ خان کے ساتھ تحریک انصاف کے ساتھ جاتی ہوئی, حکومت ان کی گری, گرفتار وہ ہوئے, گھر ان کا ٹوٹا, پارٹی ان کی ٹوٹی, تشدد, انتخابی نشان, جمہوری حق سے جلسے, جلوس, کارنر میٹنگ, نعروں, ان سب چیزوں سے محروم کیا گیا. ایون مخصوص نشستیں چھین لیں, پورے کا پورا الیکشن اٹھا کے چوروں کے حوالے کر دیا. اور مخالفین جو اس وقت صرف اور صرف مدت ملازمت توسیع اور اپنی انا اور ضد کے لیے سیاست, آئین, قانون اور معیشت کا بیڑا غرق کر رہے ہیں.
اب ان مذاکرات میں عمران خان اور طاقتور حلقوں کے علاوہ اور کچھ نہیں ہو سکتا، اور یہ بھی تبھی ہوں گے جب ان طاقتوروں کے اوپر کوئی بڑا طاقتور ہے، چاہے وہ امریکہ ہو یا عوام ہو۔ عمران خان کے ساتھ کھڑا ہونے کی سزا دیکھیں پارٹی کو تو مل رہی ہے، اور لوگوں کو بھی مل رہی ہے، صحافیوں کو بھی مل رہی ہے، سوشل میڈیا کو بھی، سب لوگوں کو مل، لیکن پاکستان کو بہت بڑی سزا مل رہی ہے۔ ابھی پاکستانیوں کی ایک چھوٹی سی سزا آپ دیکھیں، دھوپ استعمال کرنے پر 25,000 ٹیکس، مطلب سولر پینل جو آپ دھوپ سے اپنے پیسوں سے سولر پینل لگا کے اس پہ بھی آپ کو ٹیکس دینا ہوگا۔ تو یہ عوام کو سوچنا ہوگا کہ یہ معاملات کہاں تک جائیں گے۔ عوام کو اسکیمیں والی مشین میں جو ڈال کے گزارا جا رہا ہے، تو پیپلز پارٹی نے بھی ایسی ہی دیر کی تھی، تحریک انصاف جو دیر کر رہی ہے، پھر 11 سال تک یہ مظالم سہتے رہے۔ جتنی دیر سے اٹھیں گے ظلم اتنا بڑھے گا۔ خان کو دیکھیں وہ تو برداشت کر لے گا۔ اس وقت تحریک انصاف کے لوگوں کو سوچنا ہوگا کیا کرنا ہے۔ علی امین گنڈا پور کی جو باتیں ہیں وہ بڑی اہم باتیں ہیں اور درست باتیں ہیں، لیکن ان حالات میں ابھی وہ خیبر پختونخوا کو روکنے کے لیے پرویز خٹک کو پیپلز پارٹی میں ڈال کے وہاں لگا کے گورنر راج کا خطرہ لگانا چاہتے ہیں۔ تو ان لوگوں کے پاس آپشنز ختم ہوں گے، جو کرنا ہے عوام کے ذریعے کرنا ہے اور جلد از جلد کرنا ہے، کیونکہ گورنر راج لگا کے وہاں پہ خیبر پختونخوا کی طاقت کم کر لیں گے، ادھر سے باقی رہنماؤں کو توڑ لیں گے۔ ابھی دیکھیں تحریک انصاف میں جو چھوڑ کر جانے والے لوگ ہیں ان کی واپسی میں ابھی فواد چودھری، اس کی عمران خان سے ملاقات بھی ہے، کچھ واپسی کی بات چیت بھی ہے، اور فیصلہ عمران خان نہیں کرنا ہے۔ وجہ اس میں پنجاب میں اس وقت لیڈرشپ کا فقدان، یا تو اہل نہیں ہے، سامنے نہیں آ رہے، یا 2 سال میں جو ناکامی ہے۔ کل کا معاملہ آپ دیکھ لیں، ٹکٹ ہولڈر ایم این ایز ایم پی ایز احتجاج کے لیے نہیں نکلے جتنا نکلنے چاہیے تھے، حالانکہ جیتے ہارے لوگ اگر کہا جائے آگ میں پک کر کندن ہے تو ابھی بھی نہیں نکل رہے۔ تو پھر فواد چودھری اور جو پریس کانفرنس کر کے چھوڑ گئے دباؤ میں آ کے، ان کا کیا قصور؟ دیکھیں نا، ان لوگوں پر بھی وہی دباؤ تھا جو آج ان پہ آج یہ نکل نہیں رہے۔ تو پھر جنہوں نے پارٹی چھوڑی انہوں نے آج تک خان کے خلاف اگر بات نہیں کی تو ان کا بھی کوئی قصور نہیں۔ اگر جنہوں نے نہیں نکلنا، جنہوں نے کوئی خان کی بات نہیں ماننی، اب کچھ نے جیلیں کاٹی، کاروبار تباہ کیے، نقصانات کروائے، اور دوسری طرف جو خاموش ہو کے بیٹھ کے، فرق صرف یہی ہے، ایک کا نقصان ہوا ایک کا نہیں ہوا معاملہ، لیکن ادھر یہ خان کے لیے دونوں نہیں نکلے، دونوں نہیں کھڑے ہوئے۔ تو اس لیے دونوں کو اگر ساتھ رکھ لیں تو اب اس میں کیا مسئلہ ہوگا؟ میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی مسئلہ ہوگا۔ یہ جو لوگ نعم البدل کی بات کرتے ہیں، یہ جتنے بھی رہنما ہیں زیادہ سے زیادہ صوبے کی سیاست کر سکتے ہیں، شہر کی کر سکتے ہیں۔ یہ کبھی خان تو چھوڑے، شاہ محمود کے بھی ہم پلہ نہیں بن سکتے، چاہے فواد چودھری ہو، شیر افضل مروت ہو، کوئی بھی ہو۔ تو یہ چیزیں ان سے نکال دیں۔ اصل مسئلہ اس وقت اہل قیادت کا۔ 2 سال تحریک انصاف کے پاس نادر موقع تھا کہ جو لوگ قیادت میں سامنے آنا چاہتے مشکل وقت میں کھڑے ہو کے پارٹی کو نکالتے، کوئی لائے عمل دیتے، چاہے پنجاب ہو، خیبر پختونخوا، وہ اپنی اہمیت دکھا سکتے تھے۔ اس میں ناکام ہوئے چند لوگوں کے سوا۔ تو باقی جس طرح پیپلز پارٹی خاموش ہوگی، اسی طرح اگر تحریک انصاف بھی خاموش ہوگی تو یہ ٹائم بڑھتا رہے گا۔ کیس ٹو کیس عمران خان نے تو کہا ان سب لوگوں کی واپسی کو دیکھا جائے گا، جو پریس کانفرنسیں کر کے گئے ہیں وہ پریس کانفرنس کر کے واپس آ جائے، لیکن عمران خان میرے خیال میں ذاتی طور پر خود یہ فیصلہ کریں گے، اور جس طرح فواد چودھری کی واپسی ہوگی باقی لوگوں کی بھی ہوگی، تو یہ فقدان قیادت کا کام ہوگا، کیونکہ اب مجبور ہو کے ان لوگوں کی طرف دیکھنا پڑ رہا ہے۔ یہ جو موجودہ لوگ ہیں یہ ڈیلیور نہیں کر پا رہے، انہیں 9 مئی جیسے واقعات کا خطرہ ہے، اور یہ خطرہ بالکل جائز بھی ہے۔ ابھی گجرانوالہ میں اسد اللہ پاپا تحریک انصاف کے جو رکن، اس کے گھر جو غیر قانونی ریڈ ہوا، وہاں دیکھیں پولیس لوٹ مار کرتی رہی۔ اب عوام کے ضبط کا ایک انتہا ہے، جب آپ اس طرح کے معاملات کریں گے تو یہ عوامی لاوا پرامن احتجاج کی طرف سے پھٹتا ہے، عوام میں غم و غصہ نظر آتا ہے، پولیس لوٹ مار کر رہی ہے گھروں میں، تو جو پھر جہاں معیشت کی تباہی ہے، عوام کی تباہی ہے، پھر یہ معاملات کس طرف جائیں گے؟ ابھی تو امریکہ کی طرف سے پابندیاں لگیں گی، بجٹ آئے گا، عوام پہ مزید دباؤ بڑھے گا۔ تو یہ جو کہہ رہے ہیں معاشی آپ اشارے بہتر بتائیں، کس طرح بہتر بتائیں جب آپ کے پاس 20 لاکھ گندم نم ہو کے پڑی ہو، جو پچھلی حکومت نے بلا وجہ خرید لی ہو، کسان مار رہا ہو۔ آپ شامی صاحب رات کو میرے ساتھ جب معاشی ہنسوں پہ بات کر رہے تھے، اب ان کی میرا تحقیق نہیں تھی، ریسرچ نہیں تھی، پڑھتے نہیں ہیں، زیادہ سیکھتے نہیں ہیں، ورنہ اتنا کچھ پاکستان میں یقین کرے اس وقت حالات ہے۔ آج شاید خٹک نے ایک پارلیمنٹ میں سوال بھیجا کہ SIFC کے تحت 2 سال میں کتنی انویسٹمنٹ آئی وہ بتا دیں۔ اب انویسٹمنٹ کوئی آئی ہوگی تو بتائیں گے، جب 2 سال میں انویسٹمنٹ نہیں آئی تو شہباز شریف کو جو سعودی عرب کا دورہ ہے اس میں کون سے ایسے پہاڑ انہوں نے سونے کے دے دینے، انہوں نے آ کے پورے ملک کی قسمت بدل دینی ہے۔ وہی بھیک مانگ کے 1 ارب کے ڈالر کو آگے پیچھے کرتے رہنا ہے، وہی فنڈز پڑے رہے وہاں پہ، اور وہی کھجوریں لے کے واپس آ جائیں۔ اصل معاملہ عمران خان کا معاملہ ہے، جب تک یہ حل نہیں ہوگا، خود کل آپ کو پتہ ہے جنگل کے بادشاہ اس تسلیم کر چکے ہیں کہ جب تک استحکام نہیں آ سکتا ہمارا دفاع بھی نہیں چل سکتا، اور یہ سب کچھ جڑا ہوا ہے معاشی استحکام کے ساتھ، اور معاشی استحکام جڑا سیاسی استحکام کے ساتھ۔ 90% میجورٹی والے بندے کو آپ جیل میں ڈال دیں، اس کی پارٹی توڑ دیں، اور امید کریں کہ آپ کے گھر وہی بات ہے، خسروں کے گھر بچہ پیدا ہو، یہ دعائیں کرتے رہیں، اس سے کام نہیں چلے گا جب تک آپ کو عملی طور پر ان لوگوں کے ساتھ جینون طریقے سے بات کر کے معاملات کو ٹھیک نہیں کرنا پڑے گا، اور خان کے جو مطالبات ہیں انہیں تسلیم کرنا پڑے گا۔ اس کے علاوہ اور کوئی راستہ دوسرا نہیں ہے۔
باقی نظر اگر ڈونلڈ ٹرمپ کے انہوں نے سپریم کورٹ کے لگائی ہوئی ہے کہ اس کا کیس کیا بنتا ہے، اس کے بعد فیصلہ کریں، تو وہ بھی آ جائے گا 1-2 ہفتوں میں، اور ایک دفعہ ڈونلڈ ٹرمپ کی وہاں سے گرین لائٹ ملی تو پھر ان کے لیے مجبوری بن جائے گی۔ یہ سارے حالات انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں مزید چیزیں کور کریں گے۔ اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔